अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजया नाजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, तहरीक इंसाफ एक बार फिर अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात न होने की वजह से सरापा एहतजाज है। आज तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम ने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत इमरान खान को कैद तन्हाई में रख कर क्या हासिल करना चाहती है। पीटीआई को ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अदालती अहकामात को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस पर हम दोबारा हाई कोर्ट से रजू कर चुके हैं, लेकिन मामलात सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ तक कि वजीर आला को भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही और पाकिस्तान के सीनियर वकला को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। कल इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने भी इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात पिछले मंगल को हुई। कल बच्चों से भी बात नहीं कराई गई। एक बात की शिद्दत से कमी महसूस होती है। अगर इमरान खान खुद ना मिले, खुद ना बोले, तो हमारे पास बयानिया ही नहीं होता। इमरान खान के साथ होने वाला सलूक बजाते खुद एक बयानिया है। आज इमरान खान की जेल मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत भी हुई। इमरान खान की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों पर अक्सर समातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान करते रहे हैं, लेकिन आज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज के पास दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। वकील फैसल चौधरी ने आज अदालत को बताया कि इस नौयत की दरख्वास्तें जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान सुन चुके, ऑर्डर्स कर चुके और कायम मकाम चीफ सरफराज डोगर भी एक केस सुन रहे हैं। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज ने रिमार्क्स दिए कि मैं मुनासिब ऑर्डर जारी करूंगा। जेल मुलाकातों और अडियाला जेल में केसेस की समाअत में इल्तवा क्यों किया जा रहा है? 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला बार बार मुलतवी हुआ तो एक तासुर दिया गया कि शायद कोई पसे पर्दा मामलात चल रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग थी। इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराने पर जस्टिस इनाम अमीन के सामने ये केस था। बताइए, कोई उम्मीद है फैसला आपके हक में आ जाए, मुलाकात हो जाए? नहीं, वो फैसला जो है वो उसके अलावा आ नहीं सकता, क्योंकि सुपरिटेंडेंट जेल की अपनी स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट के बाद जो है ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आई लुक फॉरवर्ड, एक सुबह भी पिटीशन लगी हुई है जहाँ पे बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात की है। आज की मुलाकात जो है उनके दोस्तों के साथ जो मुलाकात बंद की गई है, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी होते हैं, वो बंद की गई है। तो आज की पिटीशन स्पेसिफिकली उसके लिए लगाई गई थी। तो बुशरा बीबी की मुलाकात जो है वो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन के बाद जो है वो शुरू करा दी गई है। अब सुबह जो है दोबारा फैमिली डे है, तो देखेंगे कि क्या। क्योंकि आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी थे ना, पहले ये केस जस्टिस एजाज साहब सुन रहे थे। जी, वो ऑब्जेक्शन केस है, वो एक टेक्निकल मामला है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जो प्रिंसिपल तो यही होता है कि जो जिस जज ने ऑर्डर पास किए हो आप उन्हीं के पास पिटीशन लगाते हैं। तो जज साहब ने अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करने का दिया है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या ऑर्डर पास करते हैं। ठीक है। अच्छा फैसल चौधरी साहब, कल आपने एक पोस्ट में कहा कि अगर इमरान खान खुद ना मिले, ना बोले, तो हमारे पास कोई बयानिया ही नहीं होता। फिर आपने कहा कि खान साहब के खतूत का मामला भी उठाना चाहिए। इमरान खान को जेल में 1.5 साल गुजर गया है। मौजूदा लीडरशिप में कोई भी इस काबिल नहीं है कि बयानिया बना सके या इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में पार्टी के फैसले कर सके। देखिए, इमरान खान साहब की जो वर्ड्स हैं या जो उनकी तरफ से एक मामला आता है, वर्कर्स उनको ज्यादा सुनते हैं और जाहिर है इमरान खान ही लोगों का उम्मीदों का महवर मरकज है। तो ये जो मेरी ट्वीट थी उस कॉन्टेक्स्ट में थी कि यानी आर्टिकल आया है टाइम में और उसके बाद जो खतूत लिखे गए हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन हो जाती है। जैसे इमरान खान साहब से मीटिंग्स ना कराना भी नॉर्मलाइजेशन है। आप लोगों के ऊपर तशद्दुद होना भी जो है वो नॉर्मलाइजेशन है। तो पार्टी में एक जिसकी जो एक ड्रम बीट होता है, ज़ाहिर इमरान खान साहब ने तो आपको एक लाइन दे दी है। अब उस लाइन को एजिटेट करना, उस लाइन को आगे करना तो पार्टी के अहदेदारों का काम है। तो उस पर वो शायद उन मामलात में वो उस तरह से शद्दोमत से जिस तरह से उठाना चाहिए, तो मेरा ख्याल यह था कि वो नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आज वकास अकरम शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस सिलसिले में, तो कहीं वो आपकी ट्वीट्स देख के तो नहीं उन्होंने डिसाइड किया कि शायद हमें झाग जाना चाहिए? चले, जब सब ही हुआ, आई थिंक उस मसला तो ये होता है ना कि कोई चीज़ जो है वो हाईलाइट होनी चाहिए, ट्वीट्स हो या ना हो।
That's a different thing. Obviously, ان کا پریس کانفرنس کرنا خوش آئند ہے. وہ اس طرح سے معاملات جیسے خطوط ہیں یا ان کا آرٹیکل ہے, اس کو پارٹی کو جو ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر جو ہمارے اتحاد کے معاملات ہیں ان کے معاملات کے اوپر بھی جو ہے وہ میں نے اسد قیصر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان چیزوں کو ہاتھ میں لیں, کیونکہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز ہیں اور اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے. جو خاص کر اگر جے یو آئی سے معاملات طے نہیں ہوں گے تو پولیٹیکلی اسپیکنگ تو پھر اتحاد کا معاملہ جو ہے, مطلب سر اگر میں کہوں کہ جو کرٹیسزم کیا جا رہا ہے موجودہ لیڈرشپ پہ کہ یہ جس طرح سے فواد چودھری صاحب بھی یہ کرتے رہے ہیں کہ یہ لیڈرشپ ہی نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب باہر آئیں, اور انہوں نے اس طرح سے تحریک نہیں چلا سکے جس طرح سے چلانے کا حق تھا, اور اس طرح سے وہ اپنے کارکنان کو موبلائز نہیں کر سکے, تو یہ کہنا پھر درست ہوگا؟ نہیں, دیکھیے فواد صاحب کی کرٹیسزم کا تو جواب میں نہیں دوں گا, وہ تو کرٹیسزم کرتے رہتے ہیں, لیکن کوئی ظاہر ہے مخان صاحب. سر ایون چلے فواد جنید اکرم صاحب جنید اکبر صاحب جب آئے تھے انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ بڑی ہومیوپیتھک لیڈرشپ چل رہی ہے ہمیں, انہوں نے پھر کافی تبدیلیاں بھی کی ہم نے دیکھا. نہیں, جنید اکبر اور عالیہ حمزہ کا تو جو لائے گئے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ڈس سیٹسفیکشن ہی ہے, اور ان کو ریپلیسمنٹ جو کی گئی ہے وہ تو اسی بات کا مظہر ہے نا, اور دونوں نے آتے ہی پارٹی کو اٹھایا ہے اور دونوں نے پارٹی کو کافی زیادہ وائبرنٹ کیا ہے, خاص کر پنجاب میں عالیہ حمزہ نے اور جنید اکبر, کیونکہ ایک پرانے پارٹی کے ورکر ہیں, لوگوں میں اور ورکروں میں ایکسیپٹنس ان کی, تو وہ جو لیڈرشپ ہے, اگر آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں, اگر آپ نے بندوں کو نکالنا ہے, تو پھر یہ بات تو ہے کیونکہ 4 اکتوبر اور 26 نومبر کو جو لوگ موقع پہ موجود نہیں تھے, لوگ ان سے ڈسگرنٹل ہیں, اور جو ورکر ہے وہ ان کی کال پہ نہیں آئے گا. تو اسی لیے خان صاحب نے عالیہ حمزہ اور جنید اکبر کو یہ ذمہ داریاں دی ہیں, اور وہ بخوبی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. ٹھیک, جنید اکبر اور پارٹی کے دیگر لوگ تو عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر کی وجہ سے بڑے فرتے جذبات میں اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگانے اور پراؤ ڈالنے کا بھی کہہ رہے تھے. اس حوالے سے کوئی پیش رفت یا پھر یہ جذباتی بیانات تھے؟ کیونکہ آپ نے بھی شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس کا بھی حوالہ دیا, انہوں نے بھی یہی کہا ہے, بلکہ ایگزیکٹلی میں سنوا بھی دیتی ہوں اپنے ویورز کو کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم کیا ایکٹ کریں گے اس میں. پلیز ذرا سنوائیے. سمجھتا ہوں کہ عدالتی احکامات کو ایسے ہی ہوا میں اڑاتے رہیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر چیزیں جو ہیں وہ احتجاج کی طرف جاتی ہیں, تو پھر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جان کے یہ کر رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی چھچوری حرکتیں کی جائیں تاکہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے اس کو آپ اشتعال دلانے کی کوشش. جی, شیخ وقاص اکرم تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت ملاقاتیں نہ کرا کے اشتعال دلانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ہم احتجاج کی طرف جائیں, تو کوئی احتجاج ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں وقاص نے تو ایک بات کی ہے نا, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں عمران خان سے آپ ملاقاتیں نہیں کرائیں گے, ان کی صحت سے متعلق افواہیں پھیلائیں گے, تو پھر ورکر تو اشتعال میں آتا ہے, اور احتجاج جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اڈالہ جیل کے باہر کیمپ لگانے کا کوئی فائدہ ہوگا, اس سے الٹا نقصان صحت کے حوالے سے جو افواہیں تھیں وہ تو اپنے پی ٹی آئی رہنماؤں کی طرف سے ہی پھیلائی گئی تھی نا. ہاں, نہیں افواہیں نہیں, وہ دیکھیں مختلف رائے کا اظہار ہوتا ہے. آپ پی ٹی آئی کو جو ہے ہر وقت تو گرلنگ نہیں ہو سکتی نا میڈیا کے اوپر, ظاہر ہے مختلف لوگ ہیں, مختلف وہ اپنی آپشن دیتے ہیں, مختلف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, تو اس میں کچھ معاملات کرنے والے ہوتے ہیں, بہت سارے نہیں کرنے والے ہوتے ہیں, تو وہ ہر چیز جو ہے میڈیا پہ تو ڈسکس نہیں ہو سکتی. جس طرح سے 8 فروری کو سوشل میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کی پاور کے تھرو آپ لوگوں کو جو نتائج ملے, آئی آلویز اپریشیٹ کہ یہ دا وے آپ لوگ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اور اپنا بیانیہ بناتے ہیں, جو کہ حکومت ہمیشہ ناکام رہتی ہے اس معاملے میں. نہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ ہمارے پاس عمران خان ہے, ہمارے پاس جو ایجنڈا ہے, ہمارا جو ایک آپ کانٹینٹ ہے وہ ہمارا بہتر ہے. حکومت کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے, اپنی کارکردگی نہیں ہے. حکومت کے پاس سیل کرنے کو ماسوائے وہ چہرے جو پٹے ہوئے ہیں, جن کو 8 فروری میں لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے, ان کے علاوہ کوئی نئی چیز ہے نہیں. اور ابھی بھی
بجائے اس کے فیوچر کی پالیٹکس کرنا اور 90s کی پالیٹکس کرنا زیادہ. لیکن سر جہاں فائدے ہوئے سوشل میڈیا کی وجہ سے وہاں پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کو یہاں پاکستان میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ جو باہر جو لیڈرشپ بیٹھی ہے کافی سخت بیانات آتے ہیں، کافی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو بعد میں بھگتنا یہاں پہ جو یہاں موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہمیں ان بیانات کی وجہ سے بھگتنا پڑتا ہے، عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑتا ہے وہ سختی. یہ دیکھیے ہمارے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، اگر اس پہ آواز نہیں اٹھے گی تو کس چیز پہ اٹھے گی؟ جو فسطائیت جو ریاستی جبر ہم نے فیس کی ہے یا ہم کر رہے ہیں، تو پارٹی میں پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا. ہماری فیمیل کارکنان کے ساتھ جو ہوا ہے، ہمارے لوگوں کے گھر والوں کے ساتھ جو ہوا ہے، ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ان کے گھر والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے، اس پہ آواز جو ہے میں سمجھتا ہوں نرم آواز تو نہیں اٹھ سکتی، آوازیں تو سخت ہی ہوں گی. جو آپ جس طرح کا ٹریٹمنٹ کرے گی ریاست، اسی طرح کا جو ہے وہ آگے سے آواز اٹھے گی. اب آوازیں تو خاموش نہیں کرائی جا سکتی، ان کی وجوہات ہیں، ٹھوس وجوہات ہیں. وہ وجوہات نہ ہوں پھر تو گلہ بنتا ہے، لیکن وہ وجوہات اپنی جگہ پہ ہیں اور ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے. جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوں گی تو پھر سخت الفاظ تو آئیں گے اور آواز اٹھتی رہے گی، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے. سر گزشتہ منگل عمران خان سے علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد یکے بعد دیگرے ان کے کیسز بھی مارچ کے دوسرے ہفتے تک ملتوی ہو گئے. یہ وہ کیسز ہیں جن کی ہر آئے روز سماعت ہوتی تھی، پھر یہ اچانک لمبی لمبی تاریخیں اور ملاقاتوں میں التوا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی سیاسی وجوہات ہیں. ایک تو یہ جیسے آپ نے لیٹر اور آرٹیکل کا ذکر کیا کہ یہ عوام تک نہ پہنچے. دوسری بات جو ہے جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ اس کا کیونکہ اس کو روکنا مقصود ہے. آپ نے دیکھا جس طرح سے حکومت نے ایک ملاقات ہوئی اسد قیصر کے گھر پہ تو وہ فوراً پرائم منسٹر جو ہے مولانا صاحب کے گھر پہ چلے گئے. مولانا صاحب نے سب کو اعتماد میں لیا کہ وہ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ جس طرح سے کانفرنس روکی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ایک ریاستی جبر جو ہے یا ریاستی دہشت گردی تو آپ کے سامنے نظر آتی ہے. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے جو ہے ملاقاتوں پہ پابندی لگائی گئی یا ان کو پرولونگ کیا گیا. بٹ سر اس سے پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ بار بار ملتوی ہوا. ایک تاثر دیا گیا کہ پس پردہ معاملات چل رہے ہیں، اس لیے فیصلہ تاخیر کا شکار ہوا. کیا اس بار بھی لمبی لمبی تاریخوں کی وجہ کوئی پس پردہ وہ بات چیت تو نہیں ہے؟ مفروضہ تو قائم کیا جا سکتا ہے، پرزمپشن جو ہے وہ تو، لیکن اس کی کوئی ٹھوس بنیاد یا وجوہات تو نہیں ہے. ٹھوس بنیاد تو تب ہو اگر عمران خان صاحب کو ایسی بات کریں تو ہم آپ کو بتائیں. ایسی بات ہمارے سامنے ہوئی نہیں، تو تب تک کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تو اس کو پرزمپشن سمجھا جائے گا. ٹھیک. اچھا سر، عمر ایوب صاحب ایک پروگرام میں تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مولانا نے تحریک کے حوالے سے اپنی جماعت سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جماعت کے لوگ آپ کے ساتھ تحریک چلانے کے لیے رضامند ہو جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی ریزرویشنز تو بیان کر دی ہیں، اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ادھر سے جواب آ جائے. جی بات یہ ہے کہ یہ تو پولیٹیکل انٹرسٹ کی بات ہے نا جی. اگر ان کے انٹرسٹ اور ہمارے انٹرسٹ کسی جگہ پہ ایک ہوتے ہیں تو وہ بھی تحریک میں شامل ہوں گے، یا جو بھی اس کی احتجاج ہوگا یا گفتگو ہوگی یا مذاکرات ہوں گے اس میں وہ شامل ہوں گے. اگر سیاست میں تو انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے نا. مولانا صاحب نے اس حکومت کو غیر نمائندہ حکومت کہا ہے اور ہمارا بھی یہی موقف ہے، اور انہوں نے ایک سجیسٹ کیا ہے ان سمیت 18 پولیٹیکل پارٹیز نے کہ ملک کو آگے لے جانے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے نئے صاف شفاف الیکشن، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن کے تحت. تو یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور یہی بات جو ہے عمران خان صاحب نے اپنے خطوط میں کہی ہے کہ آپ نے اقلیت کو اکثریت پہ جو مطلب سر جو ان کی طرف سے جو ریزرویشنز آپ کے لیے تھی، پی ٹی آئی کے لیے تھی، وہ کلیئر ہو گئی ہیں؟ کوئی جواب آیا ہے؟ کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری اپنی ریزرویشنز تھیں، وہ کلیئر ہوں گی، اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم اس تحریک کا حصہ بنیں گے یا نہیں. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں وہ. اور وہ ریزرویشنز جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا، جی ایک تو صاف شفاف الیکشنز کا تھا. بالکل نہیں، عمران خان پہ ملاقاتوں پہ پابندی ہی نہیں ریزرویشنز کا جواب نہ آنے کے لیے لگائی گئی ہے نا، اس کو ڈیلے کرنے کے لیے. لیکن مولانا صاحب جب سفر مقدس پہ گئے ہیں تو انہوں نے پہلے اعتماد میں لیا، اور مجھے خود بتایا تھا کہ وہ 16 یا 18 مارچ تک اویلیبل نہیں ہوں گے، اور ہم سمجھتے ہیں جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد بات ہو جائے گی اور بات چیت چلتی رہتی ہے. جو
کوئی بڑی تحریک ہم دیکھ رہے ہیں سرید کے بعد، کوئی بڑی تحریک دیکھ رہے ہیں ہم، اپوزیشن اتحاد، کوئی بڑا اتحاد ہمیں نظر آ رہا ہے؟ اتحاد ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد تحریک کی بات ہوگی. پہلے تو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے نا. پہلے تو آپ ویسے تو تمام جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، عمران خان صاحب کی آواز میں ہم آواز ہو چکی ہیں، ٹھیک، لیکن فارمل الائنس بنتا ہے اور پھر اس کے خد و خال کیا ہوتے ہیں، پھر تحریک جو ہے وہ کیسے چلانی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین جمعہ کے روز وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر کی ملاقات ہوئی. یوکرینی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کھلے عام چیلنج کیا اور کہا کہ وہ روسی صدر پیوٹن کے بارے میں کافی نرم رویہ رکھے ہوئے ہیں. یوکرینی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ان دعووں کو بھی مسترد کر دیا جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 3 سالہ جنگ میں یوکرین کے شہر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا ملک جنگ نہیں جیت رہا، آپ ہماری وجہ سے اس جنگ سے نکل سکتے ہیں. اگر آپ کی فوج کے پاس ہمارا دیا ہوا اسلحہ اور عسکری ساز و سامان نہیں ہوتا تو یہ جنگ 2 ہفتوں میں ہی ختم ہو جاتی. کیا آپ نے ایک بار بھی امریکہ کا شکریہ ادا کیا؟ آپ کو امریکہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں، آپ کو فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے. اسی ملاقات میں یوکرین اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہونے تھے جس کے تحت امریکہ کو یوکرین میں موجود نایاب معدنیات تک رسائی حاصل ہوتی، لیکن ناخوشگوار حالات کے باعث اس معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے اور یوکرینی صدر وائٹ ہاؤس چھوڑ کر چلے گئے. امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر کے درمیان کشیدگی کے بعد یوکرین سے اظہار یکجہتی کے لیے برطانیہ میں یورپی رہنماؤں کا سربراہی اجلاس ہوا. اجلاس میں یوکرین کے صدر زیلنسکی کے علاوہ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور دیگر یورپی ممالک کے سربراہان سمیت نیٹو کے سیکرٹری جنرل اور یورپی کمیشن کے صدر شریک ہوئے. اجلاس میں روس یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششوں اور وسیع تر یورپی دفاع پر تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس کے بعد پریس بریفنگ میں برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے بتایا کہ اجلاس میں شریک سربراہان نے 4 اہم نکات پر اتفاق کیا ہے. اجلاس میں اتفاق ہوا ہے کہ جب تک جنگ جاری ہے یوکرین کی فوجی امداد جاری رکھی جائے گی اور روس پر اقتصادی دباؤ میں اضافہ کیا جائے گا. کسی بھی امن مذاکرات کی میز پر یوکرین کو موجود رہنا چاہیے اور امن معاہدے کی صورت میں یورپی رہنما مستقبل میں روس کے حملے کو روکنا ہدف بنائیں گے. دوسری جانب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ ختم ہو چکا ہے اور اسرائیل نے غزہ کی طرف بھیجی جانے والی امداد روک دی ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیل کے اس اقدام کو اسرائیلی سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہے. امریکہ اور یورپ کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے کیسے پوری دنیا کی سیاست پر اثر انداز ہوں گے؟ امریکہ اور یوکرین کے درمیان معدنیات کا معاہدہ طے ہو پائے گا یا نہیں؟ روس کو اس ساری صورتحال سے جنگی میدان میں کتنا فائدہ ہوگا؟ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا؟ اس ساری صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر اور ماہر بین الاقوامی امور ظفر ہلالی صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ظفر ہلالی صاحب، دہائیوں سے آپ مختلف ممالک کی سفارتکاری اور بین الاقوامی امور دیکھ رہے ہیں. وائٹ ہاؤس میں گزشتہ دنوں جو کچھ ہوا، جس طرح سے صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر کے درمیان جھڑپ ہوئی، پھر پریس بریفنگ بھی کینسل ہوئی، آپ کے کیا تاثرات ہیں اور کیا اس کی کوئی مثال ماضی میں بھی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، اس قسم کے جو ناراضگی ہوتی ہے ایک ملک اور دوسرے ملک یا ایک پریزیڈنٹ یا دوسرے پریزیڈنٹ کے، یہ عموماً پبلکلی نہیں براڈ کاسٹ ہوتا ہے. اور اس وقت مجھے پتہ نہیں یہ کیا وجہ کیا تھی کہ ٹرمپ نے یہ سب چیزیں پبلکلی کہا اور اس کو بھی اس کو پھر جواب دینا پڑا. عجیب سی بات یہ ہے کہ ایک طرف سے امریکہ جو ہے اس نے کہا کہ یہ زیلنسکی کی طرح اچھا آدمی، بہادر آدمی، آنریبل آدمی، ایماندار آدمی، یہ اس لیے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ اپنا ملک کا نمائندہ اور یہ وہ، اور ہم آخری دم تک اس کے ساتھ رہیں گے. اور جب بائیڈن چلے گیا تو یہ آ گئے، یہ تو شروع دن سے کہنے لگے کہ یہ جنگ کبھی ہوتا ہی نہیں اگر میں پریزیڈنٹ تھا، اور یہ سب غلط ہے، اور یہ بائیڈن اور ایسا اور ویسا تھا، اور یہ اور وہ کرپٹ تھا، بائیڈن بھی کرپٹ تھا، اور یہ وہ. اور اس کے بعد ہم کہانیاں سننے لگے کہ زیلنسکی نے بڑے پیسے بنائے، جو ان کو ایڈ ملا وہ استعمال کیا ہے اپنے لیے، $100 ملین اس کے پاس رکھا ہوا ہے باہر، پتہ نہیں. تو دیکھیے، اس قسم کے فیلنگز اور اس قسم کے ویوز پبلکلی ایکسپریس کرنے کے بعد
جب یہ پریس کانفرنس میں آیا تھا تو ظاہر جھڑپ ہونی تھی ان کی، اور ہوئی. اور میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا ہے اپنے پرسنل ایکسپیرئنس میں نہیں. مگر ہاں جب پرائیویٹلی بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سے بھی شاید زیادہ ہوتی ہیں، مگر پرائیویٹلی. یہ نہیں کہ دنیا کے کیمراز لگے ہو اور آپ ایک ایک کو گالیاں دیں اور دوسرے کو کہے کہ تم شکریہ نہیں کر رہے ہو. یہ تو پتہ نہیں کس قسم کے گھٹیا پن تک آ گئے ہیں ان دونوں. یہ ٹھیک سر، کہا جاتا ہے ماضی میں ایک سوویت رہنما نے جنرل اسمبلی میں کسی بات پر زور دیتے ہوئے پوڈیم کو جوتے سے پیٹنا شروع کر دیا تھا. پھر اس کے بعد جو سوویت یونین کے ساتھ جو ہوا، ریسٹ از ہسٹری. تو امریکی اسٹیبلشمنٹ یا عوام سے ٹرمپ کے اس رویے کے کوئی نتائج آئیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پوتن نے جو ریئیکٹ کیا ہے، جو انویڈ کیا ہے، کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں پتا ہے کہ نہیں، گورباچوف نے آ کے کہا کہ اب سوویت یونین ختم ہو گیا ہے، ہم روس بن گئے ہیں، ہم کولڈ وار ختم ہو گیا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ پیسفلی رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں آپ نیٹو میں لے آئیں. سوچئے، اس نے کہا کہ نیٹو میں ہمیں لے آئیں، ہم وارسو پیکٹ کو ختم کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم نیٹو میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی یورپین ایک پاور ہے. امریکہ نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ نہیں. کیوں کہا نہیں نہیں؟ جب آپ کا دشمن کہتا ہے وہ آپ کا دوست بننا چاہتا ہے کہ پوری فوج اور آپ کی فوج کے ساتھ مل کے ایک ٹریٹی آرگنائزیشن کو بڑھانا چاہتا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں سب سے اچھا ٹریٹی ہے، جو آپ کا دفاع کر رہا تھا، تو کیوں کیا آپ نے نہیں؟ اس لیے کہا نہیں کہ امریکہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بغیر ہتھیار اور بغیر دشمن ان کا تو کاروبار ہی نہیں چلے گا، ان کی اکانومی پھٹ ہو جائے گی. ان کو دشمن چاہیے، ان کو ہتھیار اور ویپنز اور ایروپلینز اور شپس بنانا بڑی ضروری ہے. اگر دشمنی نہ ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک تو جب انہوں نے کہا کہ پھر امریکہ نے اس کو کہا کہ آپ مہربانی سے جرمن ری یونیفیکیشن پہ نہ اعتراض کریں. اس نے کہا کہ اگر ہم اس پہ نہ اعتراض کریں، مانے دونوں جرمنی جو ہمارے پاس ہے اور جو آپ کے پاس ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، تو پھر آپ یہ زیادہ کریں کہ آپ نیٹو، جس نے آپ نے کہا ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے، آپ نیٹو کو آگے نہ بڑھائیں، مانے سوویت یونین روس کے طرف نہ لے آئیں. انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم نہیں، کلنٹن نے کہا ہم نہیں کریں گے، اور 1-2 سال بعد کلنٹن نے پہلے 4 ملک آ گئے، پھر 6 ملک آ گئے، پھر 8 ملک آ گئے، اور اب کوئی راہ ہی نہیں تھا کہ جارجیا اور یوکرین بالکل بارڈر پہ. دیکھیے، روس کے ساتھ وہ ہوا ہے امریکہ نے، جو آپ کو یاد ہوگا روس نے کوشش کی تھی 1962 میں کیوبا میں ہو کہ کیوبا میں 90 کلومیٹر کے فاصلے پہ روس نے اپنے ایٹمی ہتھیار لے آئے تھے. تو امریکہ نے کہا یہ نکالو نہیں تو جنگ، اور ادھر انہوں نے پھر بات چیت کر کے نکال لی. انہوں نے کیوبا سے نکالا اور امریکہ نے ترکی سے کچھ نکالے. مگر یہ تو ایک سٹوری ہے کہ جھوٹ کہا امریکہ نے، اور جب جھوٹ کہا اور پھر 25-30% آبادی یہ ڈون باس کے علاقے میں، کرائمیا میں، یہ روسی ہیں، ان کا زبان کو ختم کرنا چاہتا تھا. روسیوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزنشپ قسم کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی. تو اس نے، پوتن نے کہا بند کرو بند کرو مت کرو. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ 221 میں یوکرین ابھی جوائن کرنے والا تھا نیٹو میں، تو پھر اس نے کہا کہ بھئی یہ تو بات نہیں سنتے، تو وہ اٹیک کیا. دس از دا بیک گراؤنڈ. اب جو ٹرمپ جو کہتا ہے کہ میں اس کو کبھی نہیں ہونے دیتا، شاید صحیح کہہ رہا ہو. ٹرمپ شاید ایسا جھوٹ نہیں کہتا. اچھا، کیوں کہے؟ بائیڈن نے کہا، اوباما نے کہا، مگر ان کو فرق نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آدمی جو انہوں نے، کیا بتاؤں آپ کو، انہوں نے اس کو خود لائے ہیں. اب وہ کہتے ہیں سب سے بڑا دغا باز ہے اور چور ہے اور ہمیں تھینک یو نہیں کرتا. اور ان لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ نو آنر، ان میں کچھ ہے ہی نہیں. تو سر، جس طرح سے ٹرمپ امریکہ نیٹو کا اتنا بڑا اتحادی ہے اور اب وہ روس کے حق میں بیانات دے رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے آگے کہیں نیٹو کا خاتمہ ممکن ہے؟
دیکھیے جی یہ خاتمہ اس کا نہیں ہوگا اس لیے کہ روس اور چین اکٹھے ہو گئے ہیں، اور روس اور چین کے خلاف اگر آپ امریکہ نے کھڑا ہونا ہے تو امریکہ کو ضروری ہے کہ نیٹو کہ یورپ بھی ان کے ساتھ ہو، اور یورپ میں ہے اس میں 400 ملین لوگ ہیں یورپ میں. ایک تو ان لوگ اپنا ہتھیار بھی نہیں بناتے، وہ ٹرمپ ٹھیک کہہ رہا ہے ایک لحاظ سے، ارے بھائی تم اگر بچنا چاہتے ہو تو تم لوگ 400 ملین پیپل ہو، سب سے امیر ملک ہو دنیا میں، بڑے سکلز ہیں آپ پہ، آپ تو صرف 2% دے رہے، ہم آپ سے زیادہ دے رہے ہیں، اور ہم تو ایک ساتھ سمندر پار بیٹھے ہوئے، تو یہ ایسا نہیں چلے گا. اور اب شاید ان کو سمجھ آئے یہ یورپینز کو، تو سر کوئی پیچ اپ ہونے کا بھی ہے، کیونکہ جیسے 2017 میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تقریر کرتے ہوئے شمالی کوریا کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی دھمکی دی، اور پھر ان کے رہنما کم جونگ کو ان کو حقارتاً راکٹ مین بھی کہا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد دونوں میں محبت ناموں کا تبادلہ بھی ہوا، سنگاپور میں تاریخی ملاقات بھی ہوئی. اب صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو ڈکٹیٹر کہہ دیا ہے، آپ کو لگتا ہے دباؤ بڑھا تو صدر ٹرمپ اس پالیسی پر بھی نظر ثانی کریں گے؟ پہلی بات تو ہے ہی ڈکٹیٹر نا، اس نے تو بڑا فائدہ اٹھایا زیلنسکی نے، اس نے مارشل لاء ڈکلیئر کر دیا اپنے ملک میں، اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ میں ہیں، تو اب جو وہ کرنا چاہتا ہے کر رہا ہے، جتنے اس کے پولیٹیکل دشمن ہیں سب کو جیل میں ڈال رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کر رہا ہے، ادھر سے پیسے نکال رہا ہے، ادھر سے کہہ رہا ہے یہ مارشل لاء ہے، یہ وار ایفرٹ پہ ہم کر رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے جو ٹرمپ کہہ رہا ہے وہ ثبوت دے رہا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ حرکتیں ایسے کر رہا ہے، یہ تو یہ ڈکٹیٹر نہیں ہے تو کیا ہے. مگر دوسری طرف سے یہ اگر ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ یورپ اور امریکہ میں ایسا ناراضگی ہو گئی ہے کہ وہ الگ الگ ہو جائیں گے، دے کی ناٹ افورڈ ٹو الگ الگ ہونا، بلکہ یہ جو ہوا ہے جب یورپ کو پتہ چل گیا کہ ہمارا دفاعی اب مفت نہیں ملے گا، بڑی اچھی بات ہوئی ہے ایک لحاظ سے ان کے لیے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی لگاؤ پیسے، ہمت لگاؤ، پیسے لگاؤ، کام کرو، یہ نہیں کہ آپ پیچھے بیٹھ کے امریکہ کے سائے میں بس چھپے رہو. لیکن سر برطانیہ میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں یورپی رہنماؤں نے تو اتفاق کیا ہے کہ جب تک جنگ جاری ہے یوکرین کو فوجی امداد جاری رکھی جائے گی. آنے والے دنوں میں کون سا فریق آپ کی نظر میں بھاری پڑ سکتا ہے؟ یہ کچھ نہیں جی، یہ اگر کل سیز فائر ہو جائے گا تو اس کے معنی جنگ ختم ہو جائے گا نا، تو پھر ان کو اتنا دینا نہیں پڑے گا، اور آخر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ادھر کوئی سینسیبل ایک پیس ارینجمنٹ ہو، کہ امن ہو ادھر، مگر کس ٹرمز پہ. دیکھیے ایکچولی سٹیکنگ پوائنٹ کیا ہے، سیز فائر نہیں ہے، سیز فائر تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی پھر سیز فائر ختم ہو کے جیسے اسرائیل میں پھر جیسے غزہ میں پھر شروع ہو سکتا ہے. ایکچولی ٹرمز آف پیس کیا ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرائمیا میں جو روس نے لیا ہے، اور کرائمیا اور ولاڈیواسٹاک جو ان کا نیول ہاربر ہے، سینٹر آف دا پیسیفک فلیٹ، وہ جو ہے وہ کبھی نہیں واپس ہوگا. اور جدھر یہ روسی پاپولیشن ہے 25%، جن کے خلاف یہ زیلنسکی نے کیا کیا نہیں کیا تھا، جب تک یہ ہیں اور ان کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہ اگریمنٹ بڑا مشکل لگتا ہے. اب ٹرمپ کا اتنا اچھا رابطہ ہے پوتن کے ساتھ، اور پوتن بھی آخر دن پورا اس کے پاس اس کی اکانومی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے ان اینڈنگ وار، اینڈلیس وار. تو میرے خیال میں ان دونوں کے درمیان کچھ نتیجہ نکلنا ہوگا. اب یورپ جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا نہیں جب تک ہر انچ زمین آپ کو واپس نہ ملے آپ نہ مانے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. میرے خیال میں کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ پہ وہ آئیں گے، اس شرط پہ کہ یہ ان کی لڑائی یورپ اور امریکہ کی یہ زیادہ تر نورا کشتی ہے کچھ حد تک. میں ناراض تو ہیں ایک سے، بالکل صحیح. تو سر یہ نورا کشتی کچھ حد تک ہے، تو اس میں پھر روس کو کتنا فائدہ پہنچے گا؟ کیونکہ بظاہر تو روس کے سامنے صرف یوکرین اور یورپی یونین کھڑے ہیں، امریکہ جیسی بڑی رکاوٹ تو ہٹ چکی ہے. نہیں دیکھیے جی روس کیا کر رہے، فرانس از اے نیوکلیئر پاور، یو کے نیوکلیئر پاور ہے. آپ کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ یہ بھول جانا چاہیے؟ امریکہ آخر یہ جو راکٹ مین، یہ جو کم il جنگ جو سنگ نہیں کیا نام ہے، کم il ان کو کہہ رہا تھا ٹرمپ، اور اس کو انسلٹ کر رہا تھا، وہ کیوں پیچھے ہٹ گیا؟
اس نے 4-6 ٹیسٹ فائر کر دی اور اس کو پتہ چل گیا کہ نارتھ کوریا کے نیوکلیئر میسائلز لاس اینجلس تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر سب پھر ٹھیک ہو گیا. اب جب اس دفعہ آیا ہے وہ کہتا ہے میں آئی ول رینیو مائی ریلیشن شپ. یہ تو اٹس ناٹ فار ایور نا, یہ تو دشمنی از ناٹ فار ایور. یہ کوئی ٹرائبل لڑائی نہیں ہے جیسے وہ افغانستان میں ہوتا ہے کہ ایک قبائل دوسرے کے پہلے وہ 200 سال تک لڑتے رہے. اور یہ کوئی اتنا بڑا تنازع بھی نہیں ہونے والا. ناظرین وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. افغانستان کے حوالے سے بھی ٹرمپ انتظامیہ میں ایک واضح پالیسی شفٹ آ رہا ہے. صدر ٹرمپ نے افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ اور بگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس لینے کا اعلان کیا ہے. اگر امریکہ افغانستان آیا تو آپ ایک اور جنگ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, وہ نہیں آئے گا جی. ٹرمپ کبھی نہیں آئے گا. وہ کیا کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیں. اگر آپ کو اپنے ہتھیار جو بائیڈن نے جان بوجھ کے چھوڑا, بائیڈن نے جان بوجھ کے کیوں چھوڑا آپ مجھے بتائیں. اگر اسرائیل نے 340 سورٹیز کر پائے سیریا میں ان کا پورا ملٹری انفراسٹرکچر کو ختم کرنے کے لیے, کیا امریکنوں کے پاس اتنے جہاز نہیں تھے کہ 2 آرمز ڈمپس جس میں 7 بلین ورتھ آف اکوپمنٹ تھا اس کو نہیں آ کے بم کر سکتے تھے جب ان کے پاس کنٹرول تھا افغانستان کا؟ کیوں نہیں کیا؟ بٹ سر جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں بگرام ایئر بیس پہ ہم کنٹرول واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے تھرو ہم چائنا پہ نظر رکھ سکیں گے. بگرام ایئر بیس پہ آنے کے لیے تو they will have to send in a conventional force. وہ تو 20-30 ہزار لوگوں کو بھیجنا پڑے گا. وہ کدھر سے جائیں گے؟ نہیں, وہ جائیں گے بھی چھوڑو, چلے ان کو پیراشوٹ بھی آپ کر لیں. آپ سمجھتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ اتنے سال بعد جب وہ 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ فوجوں کے ساتھ کچھ نہیں کر پائے, یہ وہ آ کے کچھ ایک ایئر بیس لے لیں گے؟ کبھی نہیں ہوگا یہ جی. یہ سب بکواس ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹرمپ کا ایکچوئل مطلب کیا ہے. ٹرمپ جو ہے اس کو پتا چلا ہے کہ یہ جو قطر میں جو انڈرسٹینڈنگز ہوئی تھیں, آپ کے خیال میں یہ انڈرسٹینڈنگز کے جو جس بیسس پہ ہوئی تھی وہ ہمیں پتہ ہے؟ ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے ان کے بارے میں. حالانکہ ہمارا ایک ریپرزینٹیٹو کو کبھی کبھی ادھر جا سکتے تھے. یہ طالبان اور امریکنوں نے, CIA اور طالبان نے ایک ارینجمنٹ کیا ہے. اس ارینجمنٹ میں ان کو 7 بلین ویپنز ملے, ان کو ایڈ مل رہا ہے. US ایڈ ابھی تک جا رہا ہے. اب تو خیر وہ US ایڈ ہی ختم ہو گیا ہے تو شاید نہ جائے, مگر جا رہا تھا. طالبان اور امریکہ ایک ایک کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اب تو ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ بھی ہونے لگے ہیں, بلکہ ہو گئے ہیں انفارملی. بالکل. تو دیکھیے بات اصل یہ ہے, ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اگر امریکہ اٹیک کرنا چاہتا ہے افغانستان کو آن دا بیسس کہ افغانستان ایک ٹیرر سٹیٹ ہو گیا ہے, ادھر سے ٹیررزم 14 ڈفرنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ادھر پناہ لیا ہے اور اب تو بڑے پراسپر کر رہے ہیں, اس لیے ان کو ہتھیار مفت ہوتا ہے. اور ہمارے خلاف ہندوستان ان کو ہتھیار خرید کے وہی آئم پائل سے دے رہا ہے کہ جاؤ پاکستان میں لڑو TTP کو. یہ تو نہیں, اٹس ناٹ سو ایزی. اور وہ نہ کرے گا اور کیسے کرے گا؟ بالکل صحیح. فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ اس کے ہتھیار مل جائیں گے اس کو. رائٹ. کیا وہ ہر ایک پلین جا کے ہر ایک ٹرک کو اوپر سے لے جائے گا؟ ناٹ ایٹ آل. بالکل ٹھیک. سر مشرق وسطیٰ کی بھی بات کرتے ہیں. اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے کا اختتام ہو گیا ہے. کل سے اسرائیل نے غزہ بھیجے جانے والے امدادی قافلے بھی روک دیے ہیں. اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ آپ کو لگتا ہے شروع ہوگا یا پھر ڈیڈ لاک برقرار رہے گا اور حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے یہ کیوں ہوا یہ مسئلہ. یہ اس لیے ہوا کہ وہ ہاسٹیجز ایک پولیٹیکل ایشو بن گئے تھے نیتن یاہو کی طرح. تو 50,000 فلسطینیوں کو مارنے کے بعد اس نے کہا چلو تھوڑے دیر کے لیے رک لیتے ہیں, ہمیں بھی ری آرگنائز کرنا ہے. اور دیکھا ہے کہ حماس کو کیا امپیکٹ ہوا ہے, کدھر وہ چھپے ہیں, اب کدھر سے وہ نکلیں گے. تو یہ سب وجہ تھی جی. یہ تو آپ اگر وہ اگریمنٹ پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرسٹ سٹیج میں ہم بیٹھ کے بات کریں گے کہ گورنمنٹ کیسی ہونی چاہیے غزہ میں. کیا آپ سمجھتے ہیں 2 منٹ کے لیے
کہ نتنیاہو جو کہتا ہے کہ حماس کو ختم ہونا چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے، ان کو ہم بالکل مٹا دیں گے ان کو، کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو ان کے بارے میں وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ یا جو پیلسٹینین اتھارٹی کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ حماس کا کیا رول ہوگا ان دا فیوچر آف غازہ؟ آف کورس ناٹ. وہ تو تلے ہوئے ہیں، ان کو ویسٹ بینک اور غازہ سے نکالو، ان کو پھینکو اور اپنے سیٹلرز ادھر ڈالو. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ شروع ہو گیا سیکنڈ سٹیج. رائٹ. یہ تو اس وقت تو سر سعودی عرب کی طرف سے بھی اسرائیل کے اس اقدام کو بلیک میلنگ قرار دیا گیا ہے. سعودی وزارت خارجہ کے مطابق یہ عالمی انسانی قانون کے اصولوں پر براہ راست حملہ ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب فلسطینی عوام شدید انسانی بحران کا شکار ہے. دیگر عرب ممالک سے بھی بیانات تو ہم نے بہت سنے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی مزاحمت شروع ہوگی؟ نہیں ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی. اب تک کیوں نہیں ہوئی ہے؟ بھئی کس ملک نے غازہ کو مدد دی ہے؟ فلسطین کیا جارڈن نے دیا ہے؟ سعودی نے دیا ہے. وہ بس وہ پانی وانی بھیج دیتے ہیں ان کو، لڑائی کی تو کوئی ان کو امداد کسی سے نہیں ملا ہے. ایک مسلمان ملک نہیں کیا ہے، OIC نے کچھ نہیں کیا ہے. تو پھر بھی آپ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے اور وہ کیسے. سر بس اب کوشش کرتے ہیں کہ جاگ جائے شاید. چلیے دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ. سفیر ماہر بین الاقوامی امور ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.